अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र। अच्छा। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत उन्होंने की थी मक्का से मदीना, और भी मुसलमान आए थे वहां पे। तो फिर मदीना में सबसे पहले तो मस्जिद नबी तामीर की गई, जो मुसलमानों के लिए एक सेंट्रल लोकेशन, एक सेंट्रल पॉइंट बन गया जहाँ मुसलमान मिलते थे, नमाज पढ़ते थे, और मतलब एक पार्लियामेंट का भी काम अदा करी थी वो मस्जिद। और इस तरह एक मेल मोहब्बत काफी ज्यादा बढ़ रहा था मुसलमानों में। फिर भाईचारा कायम करवाया अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान, उससे तो मोहब्बत बहुत ही ज्यादा आपस में क्रिएट हो गई सबके। अच्छा, फिर उसके बाद जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग जाहिर है वो किस लेवल की ट्रेनिंग थी वो हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत ही हम तो पढ़ पाए, जाहिर सी बात है। तो वो चीजें जो है अहादीस के फॉर्म में हमारे पास हैं। तो वो हमने उसको डिटेल्स में पढ़ा कि कैसे उनके अखलाकियात के हवाले से ट्रेनिंग कर रहे थे, मामलात के हवाले से डिफरेंट जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो हमने पढ़ा डिटेल में। उसके बाद कल हमने ये पढ़ा खुद के साथ मुआहदा किया, यानी कि मुसलमानों का तो एक बेहतरीन मुआशरा कायम हो गया था, मतलब जो कि दुनिया के लिए मिसाल था, और बहुत मुश्किल से कायम हुआ था। क्योंकि जाहिर है वो एक जहालत का दौर था, वहां से लेके फिर मुसलमानों के इतने, यानी कि बेहतरीन मुआशरा कायम करना बहुत एक डिफिकल्ट प्रोसेस था। लेकिन माशाल्लाह से ट्रेनिंग कर ली थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो है गैर मुस्लिमों की तरफ मुतवज्जह की, तवज्जो की गैर मुस्लिमों की तरफ, कि अब इनके साथ किस तरह मामलात किए जाए। तो उसमें फिर जो मदीना के आसपास जो है ज्यादातर यहूदी मौजूद थे, तो उनके साथ एक मुआहदा कायम किया, ताकि जो है वहां पे एक अमन और सलामती की फिजा कायम रहे। क्योंकि उनको पता था कि यहूदी जो है मुसलमानों के लिए नफरत रखते हैं दिल में ना, यानी कि खुलकर तो जुल्म नहीं कर रहे होते, खुलकर कोई जंग का ऐलान या इस तरह की कोई चीज तो नहीं हो रही, लेकिन दिल से पसंद नहीं करते ना। लेकिन अब मदीना में रह रहे हैं तो एक नेशन बन के तो रहे, वरना मदीना में आपस में ही एक जंगो फसाद का सा माहौल क्रिएट रहेगा। तो वो एक मुआहदा उन्होंने, पीस मुआहदा वहां पे क्रिएट करवाया, जिसमें जिसके काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। मैं मेन मेन कुछ बता देती हूँ कि उसमें ये था कि भाई वो सब लोग एक नेशन बन के रहेंगे, यानी कि यहूदी भी और जो मुसलमान भी जो मदीना में रहते हैं, तो वो एक नेशन बन के रहेंगे। कोई जो है, और आपस में दीन जिस तरह जो चाहे वो अपना दीन जो है प्रैक्टिस कर सकता है। किसी पे जोर नहीं होगा कि भाई इस्लाम के अंदर दाखिल हो, इस्लाम को ही प्रैक्टिस करे। ठीक है, तो कोई किसी पे, सब पे मतलब आजादी के साथ अपना दीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि कोई अगर बाहर का शख्स, कोई भी बाहर का फरीक, यानी कि इस मुआहदे के आउटसाइड जो है या मदीना के आउटसाइड जो है, अगर वो हमला करेगा इन लोग के ऊपर, तो ये लोग मिल के एज अ नेशन जो है उसके अगेंस्ट कदम उठाएंगे। अच्छा, उसके अलावा क्या बात हुई थी कि और भी कुछ पॉइंट्स थे, और ये कि ये लोग एक नेशन बन के रहेंगे, लेकिन सिर्फ खैर ख्वाही के कामों में एक दूसरे का साथ देंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब जो है एक दूसरे के साथ देने की बात हो गई है तो फिर इस तरह से हो कि भाई जो गलत काम है उसके अंदर भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, गुनाह के कामों में भी और अच्छे कामों में भी। तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खैर ख्वाही के कामों में एक दूसरे का साथ देना है। और ये नहीं होगा कि किसी ने अगर कोई गुनाह कर दिया, कोई जुर्म कर दिया, तो फिर सबके सबको उसके अंदर शरीक ठहरा लिया जाए कि भाई अब सब इसका खमियाजा भुगते। ऐसा नहीं होगा, जिसने जुर्म किया है वो अकेला फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या बात की थी? मेन यही बात थी कि सबको मिलकर रहना है, और बाहर से कोई ताकत, जैसे कुरैश है, वो अगर चाहे मदीना में एंटर होना, पनाह लेना, तो उन्हें पनाह नहीं दी जाएगी, उनकी किसी भी तरह मदद नहीं की जाएगी, किसी भी जो है दुश्मन की, चाहे वो फिर यहूदियों का दुश्मन हो, चाहे वो मुसलमानों का दुश्मन हो। इनको मिल के रहना है यहाँ पे ना, इस हवाले से। अच्छा, उसके अलावा फिर हाँ, फिर ये बताया जा रहा है कि इस मुआहदे के तय होने के बाद जो मदीना और उसके सराउंडिंग के एरियाज है वो वफाकी हुकूमत बन गए, और उसका कैपिटल जो है मदीना बन गया, और उसके जो हेड थे, जो लीडर थे मेन, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किया गया। और क्या बता रहे हैं कि और जो गालिब हुक्मरानी थी वो मुसलमानों ही की थी। ऑल्दो डिफरेंट नेशंस रह रहे थे, मुशरिकीन भी रह रहे थे, यहूदी भी, मुसलमान भी, लेकिन जो मेन हुकूमत थी वो मुसलमानों की वहां पर कायम हो गई थी। सुभान अल्लाह। और फिर इस तरह बता रहे हैं कि मदीना वाकईतन इस्लाम का दारुल हुकूमत बन गया। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा भी बता रहे हैं और भी डिफरेंट कबाइल थे, तो उनके साथ भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट तरह के मुआहदे किए थे, और मेन रीजन यही था कि आपस में कोई जंगो फसाद का सा एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो, अमनो सलामती के साथ सब रहें। ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर मुसल्ला कशकश हमने ये पढ़ना शुरू किया था। हाँ, मेरे ख्याल से हम थोड़ा ही पढ़ पाए थे ये, है ना? कहाँ तक हमने पढ़ा था? चलिए इसको यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। मुसल्ला कशकश, कौन रीड करना चाहेगा? अनम्यूट करिए। जी, जो मैं रीड करूं? करना चाहेगा प्लीज।
جی عائشہ کریے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی، عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کے فتنے خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے ناموں و پیام. پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں، جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر وزن بول دیا جائے. مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنے ستم رانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے اور انہیں پلیز مدینے. میوٹ کر لیجیے گا جو دوسرے پارٹیسپینٹس ہیں. ایک منٹ بس. ہاں عائشہ آپ سب اپنے آپ کو انمیوٹ کریے گا. میں نے سب کو میوٹ کر دیا ہے. جی. ہوں. اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے، چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے. مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے. فرین باجی ایکسپلین کر دیجئے یا ریڈ کروں؟ سوری میرا میوٹ تھا. ہاں اچھا. اس میں پھر یہ ہے کہ قریش کا بتایا جا رہا ہے کہ قریش نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم مکہ میں تو کیا تھا، لیکن اب بھی انہیں سکون نہیں آ رہا تھا کہ بھئی مسلمان وہاں جا کے امن و سلامتی سے کیسے رہ رہے ہیں، دین کا جو کام کرنا چاہ رہے تھے دین کا کام کیسے کر رہے ہیں، اور مطلب سکون سے کیوں رہ رہے ہیں. ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ انہیں کیسے وہاں پناہ مل گئی. تو پھر جو ہے انہوں نے یہ پلان کیا کہ جو عبداللہ بن ابی ہے اس کو ٹارگٹ کیا کہ یہ وہاں کا کافی انفلوئنشل پرسنالٹی ہے، اور جو مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو مطلب کافی زیادہ رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں کا ہیڈ بننے ہی والا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی. تو اوس اور خزرج جو کہ آپس میں مطلب ایک دوسرے کے خلاف رہتے تھے، لیکن اسٹل انہوں نے اس کو اپنا لیڈر مان لیا تھا. تو وہ وہاں کا لیڈر بننے والا تھا، لیکن پھر نہیں بن سکا کیونکہ اسی وقت مسلمانوں نے ہجرت کر دی تھی. تو اب جو ہے قریش والوں نے اس کو ہی عبداللہ بن ابی کو ہی خط لکھا کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمارے جو ہے ہمارے ایک شخص کو پناہ دے دی ہے، تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا، یا تو آپ لوگ اب اٹیک کریں ان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اور اگر آپ لوگ خود نہیں اٹیک کریں گے، خود انہیں نہیں نکال دیں گے اپنے اس سے مدینہ سے، تو پھر جو ہے ہم لوگ آئیں گے اور ہم لوگ جو ہے دھاوا بول دیں گے مدینہ پہ، اور پھر ہم جو ہے ان کے اوپر اٹیک کریں گے. تو یہ جو ہے خط لکھا تھا عبداللہ بن ابی کو قریش کے مشرکین نے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی عائشہ کنٹینیو اس کریے گا. خط کے پہنچتے ہی اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے. چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی
تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس اچھا، وقت تو ایک منٹ رکیے گا عائشہ۔ ہاں، تو اس میں پھر جو ہے یہی بتایا گیا کہ بھائی جب عبداللہ بن ابئی کو یہ خط ملا تو وہ تو اس کی تو ایکسائٹمنٹ کے مارے وہ حالت ہی کیا ہوگی سوچے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی مسلمانوں کے اتنا اگینسٹ تھا۔ اب اس کو پارٹنرز مل گئے تھے کہ چلو بھائی قریش بھی میرے ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ جو ہے اس نے یہ اعلان کیا، مطلب کہ ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے کرنا ہے، ہم نے اٹیک کرنا ہے مسلمانوں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ گئے اور انہوں نے بات کی عبداللہ بن ابئی سے اور بتایا کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے کیا، اٹیک کیا، تو آپ تو ایک طرح سے آپ کے بھی تو بھائی وغیرہ ہیں جو کہ جنہوں نے اسلام کیا قبول کیا، تو آپ تو ایکچوئل میں ان کے خلاف ہی جنگ کر رہے ہوگے نا۔ تو ان کو اس طرح سمجھایا بات چیت کے ذریعے، تو پھر جو ہے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی اور لوگوں میں جو ایک یونٹی قائم تھی وہ ان کی ٹوٹ گئی کہ نہیں بھائی ہم تو اس طرح سے نہیں ان مسلمانوں پہ اٹیک کرنے والے، یعنی یہاں سے نکالنے والے۔ تو وہ جو عبداللہ بن ابئی کی جو پلاننگ تھی اور قریش کی، وہ ایک طرح سے ٹوٹتی بھی نظر آ رہی تھی۔ اب اگلے پیراگراف میں کلیئر ہوگا جی۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا۔ یہ شاید ساتھ ہوگا میرے خیال سے، یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ۔ اچھا، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابئی اس وقت تو جنگ کے ارادے سے ہی تھا، لیکن اس کے بعد وہ پھر باز آ گیا تھا اس ارادے سے، کیونکہ جو اس کے ساتھی تھے وہ ڈھیلے پڑ گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے ان کو باتیں بتائیں کہ بھائی جنگ کوئی اس چیز کا علاج نہیں ہے۔ تو وہ سب تو بکھر گئے تھے، تو اس کو سمجھ آیا اب کیا جنگ ہوگی جب اس کے لوگ ہی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لیکن قریش تو آپ کو پتہ ہے، قریش بھی کوئی کم ثابت قدم تو تھے نہیں اپنے ارادوں میں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ تو پیچھے پڑے رہتے تھے نا کہ نہیں مسلمان کو سیٹل ہونے دینا ہی نہیں ہے نا۔ تو پھر جو ہے عبداللہ بن ابئی کو آسرا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی یہ والا پلان تو فیل ہو گیا، لیکن آگے مزید پلانز بنانے ہیں، اور قریش اس کو ایک بڑی قوم مل گئی تھی کہ ان کے ساتھ مل کے وہ کرے گا، مطلب مسلمانوں کے ساتھ جو بھی اس کی غلط نیت تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہودیوں کو بھی اس کو پتا تھا یہود بھی ایک باقاعدہ قوم ہے، تو ان کو بھی اپنے ساتھ اس نے کر کے رکھا تھا کہ بھائی جب آگے موقع ملے گا تو ہم سب مل کے قریش والے، پھر ہم جو مشرکین ہیں مدینہ والے، پھر جو یہود ہیں مدینہ کے سارے، یہ سب مل کر مسلمانوں پہ اٹیک کریں گے۔ لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، ان کی تربیت تھی، اور ساری چیزیں ملا کر جو ہے پھر ان کی کوئی بھی ان کا پلان کامیاب نہیں ہو سکا الحمدللہ۔ تو آگے بڑھتے اگر یہاں تک اچھا کوئی اور کوئی بھی بات یہ کرنا ساٹھ جی۔ جو ہے فریم، میرا خیال ہے یہ کہ چھپ کے پلاننگ یہود کے ساتھ ڈیل بنائی ہوئی تھی، ایسا اچھا، کچھ ہے۔ ہاں ہاں ایسی لگ رہا مت- ہے، ہاں ہاں ہاں۔ ہاں مطلب فریمہ ساتھ جی، نہیں رکھا، ساتھ نہیں بلکہ 60 ہی ہے۔ ہاں اچھا مطلب اپنی ساتھ، پارٹی میں رکھنا ان کو کسی بھی طرح صحیح، ہوں فریمہ جی ٹھیک ہے۔ یہ عبداللہ بن ابئی تو نا بہت بڑا پہلے سے مطلب منافق تھا نا یہ تو، نافق، ہوں، ہوں منافقوں کا سردار تھا یہ تو نا۔ سردار تھا، مطلب اس سب کے سے بارے میں زیادہ۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر یہ جی توبہ کر لیتا، اس کی نماز جنازہ، اگر میرا اللہ کہتے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا کہ 70 مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی پڑے تو میں وہ بھی پڑھتا اس کے لیے۔ اچھا ایسا بھی ہے، اس کے اوتھینٹک اس کے روایت ہے بارے میں عائشہ؟ یہ تو مجھے نہیں پکا پتا کہ اوتھینٹک ہے، ہاں، باقی طارق جمیل اس کو صاحب چیک کر لیں گے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ طارق مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا کہ اگر جیسے ہے نا کسی بھی مشرک کے لیے، کسی کے لیے مسلمان کو مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، تو لوگوں کو بہت زیادہ وہ غصہ آ رہا تھا جب ان کے بیٹے عبداللہ بن ابئی کے بیٹے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ اپنا کرتا دے دیجئے ان کو دفنانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری نماز جنازہ ان کی پڑھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھوا دی۔ تو اس کے بعد پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی کس کی کہ بات کر رہے ہیں؟ جی
آواز آ رہی؟ جی آنٹی آ رہی ہے. ہاں، تو پھر اس کے بعد قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ آپ کسی بھی کسی بھی اس کی مشرک کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے، اور ان کے لیے مطلب اپنی کوئی ہمدردی نہیں رکھیں گے، اور ان کی مغفرت کے لیے کبھی دعا بھی نہیں مانگیں گے، کیونکہ اس کے لیے دعا بھی مانگ دی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے، کیونکہ ان کے دل میں وہ نہیں تھا منافق تو یہ تھا، ان کو تو پتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے، لیکن اور کوئی بھی عام مسلمان کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے کہیں کہ ہم بد دعا کر رہے ہیں اس لیے کہ منافق جہنمی ہے، جی کیونکہ ہم نہیں ہوں، پہچانتے، کیا پتا وہ منافق نے بے شک. بالکل عین مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا ہو اور اللہ سے توبہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور معاف کر دیا ہو، تو ہم لوگ کسی کو بھی نہیں جان سکتے کہ فلاں منافق ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں جان سکتا، بے شک، وہ بے شک. نبی کی کسی کو بات تو نہیں جج علیحدہ کرنا ہے، تھی۔ بس اپنے آپ کو جج کر لیں وہی کافی ہے، اور اپنے اوپر ہی فوکس کر لیں. کیا ضرورت ہے کسی کے اوپر کامنٹری کرنے کی نا. ہاں، جی جی اکثر لوگ ایک دوسرے کو، ایک فرقہ ہے مسلم تکفیری ہے کہلاتا ہے کہ ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں یہ ہے، وہ کفر کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے تو اس کو کافر بنا دیں گے، اس فلاں منافق ہے، اس طرح کہنا، تو ایسے کہنا نہیں چاہیے۔ بالکل 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 صحیح بات صحیح، ہے، بالکل صحیح. چلیے صحیح. جزاک اللہ. آگے بڑھتے مسلمانوں ہیں. آگے میں پڑھوں؟ مس... جی ہم، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے کشن جی. چلیے پڑھوں؟ جزاک اللہ عائشہ، مسلمان، سب لوگ کو تاکہ چانس جی مل جائے، جی ٹھیک ہے نا. چلیے تھینک یو عائشہ. جزاک اللہ۔ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا، یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن اور اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور یہ زوم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت اور اعانت بھی کرو گے، یعنی ان کی مدد بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا، سن، خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی کہ اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ سبحان اللہ، بس زبردست. ہاں فرنٹ بتائیں۔ فٹ پہ تھے نا سب، ہم آگے آہستہ آہستہ فرنٹ فٹ پہ آ رہے تھے سب کے سب. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے، یعنی کہ مدینہ میں شفٹ ہو گئے تھے نا سارے مسلمان. تو اب وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، لیکن کوئی یہ آسان بات تو تھی نہیں نا، سوچنے کی بات ہے مکہ والوں نے کتنا ظلم کیا تھا سب مسلمانوں کے اوپر. تو اب جو ہے انہوں نے پھر امیہ بن خلف کو کہا کہ ان کے گھر پہ مہمان ٹھہرے، ٹھیک ہے، اور ان کو پھر کہا کہ جو ہے کوئی ایسا کوئی وقت ہو جہاں میں سکون سے بیت اللہ کا طواف کر سکوں، کیونکہ ظاہر ہے اتنا کوئی بھیڑ مجمع ہوگا تو اس میں لوگ دیکھیں گے بھائی مدینہ سے آئے ہیں اور جو ہے طواف کر رہے ہیں اتنا سکون سے. تو وہ تو قریش تو موقع ڈھونڈ رہے ہوتے تھے نا، تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے اور ظلم کرنا ہے، فزیکل اسالٹ کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے تھے نا. تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ آپ کوئی ایسا ٹائم ارینج کر سکیں پھر جس میں سکون سے کر لوں. تو پھر جو ہے یہ چیز کس نے، ابو جہل کا بتا رہے ہیں نا، اس نے دیکھ لی تھی کہ بھائی وہاں وہ بڑا سکون سے طواف کر رہے ہیں، تو اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا کہ تم تو بڑا یہاں پہ آ کے سکون سے جو ہے طواف کر رہے ہو، اور جو ہے تم لوگوں نے، یعنی کہ پھر یہ انصار کے ہوں گے نا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کہ تم لوگوں نے وہ دیا ہوا ہے، پناہ دیا ہوا ہے مسلمانوں کو نا. تو پھر بے آگے دینوں کیا کو بولا پناہ، تھا؟ ان کو کہا بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ صحیح صحیح. تو اور پھر جو ہے آگے کیا کہا تھا کہ خدا اور کی یہ قسم اگر زوم تم. رکھتے ہو، اور یہ ہوں مطلب رکھتے ہو زوم، یعنی یہ شان رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے، یعنی کہ ہوں تم اتنا اپنے اندر کانفیڈنس رکھتے ہو کہ تم ان کے بھی اعانت کرو گے، ان کی نصرت بھی کرو گے۔ اور خدا کی ہوں قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے، یعنی کہ ابو سفیان ایک شیلٹر دے رہے تھے نا،
तो उनके साथ नहीं उमैया होता बिन तो खलफ का मेरे ख्याल से होगा अबू सफान ना, मेरे हम्म ख्याल से लकब, हाँ, है नहीं ना? अबू सफान, उमैया बिन खलफ नहीं, उमैया को क्योंकि वो उनके मुखातिब साथ ही करके थे कहा। ना, मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छा, लिखा है सही। उमैया को मुखातिब करके कहा, अबू सफान हम्म तुम्हारे साथ ये कौन है। सही। सही। तो हम्म, मतलब उनके साथ अगर वो नहीं होते तो फिर जो है तुम खैरियत से तो घर नहीं जाने वाले थे, यानी कि वहां पे बड़ा रिस्पेक्ट करते थे ना, कि भाई कोई रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के साथ मेहमान है तो बस उसको फिर वो हम अटैक नहीं कर सकते। वहां पे ये सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था ना, कि जो है हम इसके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, इस कबीले के शख्स के साथ अगर कोई मेहमान है तो वो फिर आगे से हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बा आवाज बुलंद अबू जहल के सामने बावाज बुलंद उसके ही यानी कि शहर में जो है कहा कि सुन, खुदा की कसम अगर तूने मुझको इससे रोका तो मैं तुझे ऐसी चीज से रोक दूंगा जो तुझ पर इससे भी ज्यादा गिरा होगी। यानी कि जो मक्का के जो काफिले थे ना, जो तिजारत के लिए जा रहे होते थे, तो वो मदीना से गुजर के जा रहे होते थे, हमने पहले पढ़ा था ना। तो फिर जाहिर है उनके यहाँ तो बड़ा लूट मार वगैरह बहुत कॉमन थी ना, कि यहाँ से काफिला निकलेगा तिजारत का, रास्ते में लूट लिया जाएगा, या जो है हैवी उनसे प्राइस ले ली जाएगी कि अच्छा भाई क्रॉस करना है तो हैवी प्राइस इसकी पे करो, या सारा का सारा माल ही लूट लिया जाएगा। एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएटेड था ना उस मतलब वक्त। तो सारा मदीना बिजनेस वाले, फ्लॉप कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ना, आप लुट लुट आ जाओगे। तो वो फिर मदीना वाले जो है इनको पना देते थे मक्का के काफिलों को ना, कि ठीक है हम आपको सेफली यहाँ से गुजार देंगे। तो वो फिर जाहिर सी बात है, अब आप मदीना वालों को ही जो है वो करोगे, उनके ही अगेंस्ट आप ये कदम उठाओगे, उनके ही किसी शख्स को जो है आप मार दोगे या तकलीफ पहुंचाओगे, तो मदीना वाले चुप तो नहीं रहेंगे ना इस बात पे। तो इस बात की फिर हजरत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको वो कहा कि जो है फिर हम तुम्हारे काफिले को पना नहीं देंगे, वो वहां से गुजर नहीं सकेगा, फिर बैठे रहो। तो ये उन्होंने फिर रिटर्न में कहा, बहुत सही टाइम पे बड़ा जबरदस्त जुमला उन्होंने कहा। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे इसका आगे। कोई रिएक्शन आ रहा है? हाँ। अच्छा, आगे। मुहाजिरीन को कुरैश की धमकी। फिर कुरैश ने मुसलमानों को कहला भेजा, तुम मगरूर ना होना, मगरूर लिखा है, जी जी। मगरूर न होना कि मक्का से साफ बचकर निकल आए, हम यसरब ही पहुंचकर तुम्हारा सत्यानाश कर देते हैं। और अच्छा, फिर वहां पे यानी कि मैसेज पहुंचाया ना मुसलमानों को, यानी मदीना में मैसेज कुरैश ने पहुंचाया। इनको सुकून नहीं था ना कोई मौका, अब एक शख्स उम्रा करना है तो उसके थ्रू ही, मेरे ख्याल से उन्हीं के थ्रू फिर मेरे ख्याल से मैसेज भिजवाया होगा, या जैसे भी कि मैसेज भिजवाया कि भाई मगरूर नहीं हो, गुरूर में नहीं आओ, कि बड़ा बच के निकल आए, बड़ा सुकून से रह रहे हैं। तो वो खुद मगरूर, खुद गुरूर वगैरह कर रहे होते थे ना, तो बस उनको लगता था दूसरे भी यही कर रहे होंगे। जो अपने अंदर होते हैं इंसान वही समझ रहा होता है ना अगले की भी क्वालिटी। तो भाई मगरूर गुरूर करने की जरूरत नहीं, कोई तकब्बुर करने की जरूरत नहीं, कि मक्का से तो बच के निकल गए, अब हम सब जो है मक्का वो यसरब में पहुंचेंगे और वहां पे तुम लोगों का सत्यानाश करेंगे, ठीक है, बस खाली खुली धमकियां देते रहना। तो ये वहां पे उनको मुसलमानों को पैगाम पहुंचाया मदीना में ना कुरैश और वालों ये ने। और ये महज धमकी न थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मौके तरीके पर कुरैश की चालों और बुरे इरादों का इल्म हो गया था कि आप या तो जाग कर रात गुजारते थे या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम कराम के पहरे में सोते थे। चुनांचे सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मदीना आने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे कि फरमाया, काश आज रात मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से कोई सालेह आदमी मेरे यहाँ पहरा देता। अभी हम इसी हालत में थे कि हमें हथियार की झनकार सुनाई पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है? जवाब आया, साद बिन अबी वकास। फरमाया, कैसे आना हुआ? बोले, मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खतरे का अंदेशा हुआ तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहरा देने आ गया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी और फिर सो गए। सुभान अल्लाह। आगे बताना। अच्छा जी, इसमें जो यही बता रहे हैं कि यार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अब ये कुरैश वाकई इतनी धमकियां वगैरह दे रहे हैं तो ये कोई एक्शन ले ही ना लें एक्चुअल में ना। तो उनको ये था कि इसका कोई बुरा असर हो सकता है, तो फिर वो रातों को सो नहीं पाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग कर रातें गुजारते थे कि भाई मतलब कि किसी तरह कुरैश जो है अटैक ना कर लें। और फिर वो सोते भी थे, तो बता रहे हैं कि सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम कि मतलब उनके सराउंडिंग में वो सो रहे होते थे, यानी नहीं सॉरी, वो सराउंड कर रहे होते थे सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम, उनके पहरे में वो सो रहे होते थे, ठीक है। अच्छा, फिर एक रात उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है ये वाली रिवायत, हाँ, कि उन्होंने जो है एक रात मदीने में
آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا. تو کاش انہوں نے اس طرح سے بات کہی اور بس اسی وقت پھر کیا ہوا کہ ان کو ہتھیاروں کی جھنکار سنائی پڑی نا. تو وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چاہی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈال دی. تو وہ کیا ہوا، وہ اپنا ہتھیار وغیرہ لے کر وہاں پر پہنچ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس اور پھر ان کو بتایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا مجھے، تو میں یہاں پر آ گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو سیکنڈ نہیں لگاتے تھے نا کہ بس کسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے، ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی مطلب نقصان نہ پہنچا سکے. تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا اور وہ وہاں پہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب دعائیں دی اور پھر وہ سکون سے سو گئے. چلیے آگے یہ چلتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یعنی برابر یہ کام ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آ کے پہرا دیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. صحیح ہے. تو اس میں مین بات تو یہ صحیح؟ بتائی گئی کہ ہاں ڈیلی کوئی نہ کوئی صحابی پہرا ضرور دے رہے ہوتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ ہوں، علیہ وسلم کی ان کے پروٹیکشن کے لیے. ہاں لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ حفاظت اللہ تعالیٰ میری خود ہی کریں گے، تو پھر لوگوں کو کہہ دیا کہ جاؤ اپنے گھر، آپ آرام سے سو جاؤ. پھر اللہ پہ اچھا. ٹرسٹ اتنا ہو جاتا ہے نا، پھر اپنی حفاظت کی خود فکر نہیں کی، بالکل بالکل 100% اللہ پہ یقین. پھر یہ خطرہ اچھا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا. چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا. چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہی ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے، یعنی ہر وقت ہتھیار سے لیس ہوتے تھے. صحیح ہے؟ صحیح. یعنی پوری ڈیفینس اسٹریٹجی ایسا ایسا بنا رہے تھے کہ بس ہمیں کیونکہ وہ پتا تو تھا نا کہ کس لیول پر اب پورا عرب، سوچے پورا عرب اتنا بڑا ایریا ان سب کے خلاف ہو گیا تھا جب سب مہاجرین وہاں ہجرت کر گئے تھے مدینہ میں. تو اس لیے جو ہے یہ لوگ رات بھی اس حالت میں گزارتے تھے کہ بالکل الرٹ رہتے تھے اور ان کے پاس ہتھیار وغیرہ سب کچھ ہوتے تھے. مسلمانوں تمام، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خطرہ نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے بھی تھا نا جو دوسرے مسلمان ہیں، تو سب اپنے گھر میں اس طرح بالکل الرٹ موڈ میں رہتے تھے. جنگ کی اجازت ان پر خطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. ابھی تک یہ تھا نا مکہ میں تو اس طرح سے الاؤڈ نہیں تھا مسلمانوں کو نا کہ وہ آگے سے اٹیک کریں کافروں پر، مشرکین پر. لیکن اب صرف صبر کا اس وقت درس دیا جاتا تھا نا کہ بس آپ لوگوں نے ابھی برداشت کرنا ہے. ابھی مسلمانوں کی اس طرح سے یعنی کہ یونٹی نہیں بنی تھی، اس طرح سے ان کی ایک ٹیم نہیں بنی تھی کہ وہ مل کر اٹیک کرے نا. تو اس لیے مدینہ تک جب تک ہجرت کی تھی تب تک بالکل الاؤڈ نہیں تھا اس طرح سے نا کوئی اسٹیپ لینا. لیکن پھر اب بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اجازت دے دی مسلمانوں کو جنگ کی، لیکن اجازت دی تھی اور فرض نہیں کیا تھا کہ ہر مسلمان کو جنگ میں شرکت کرنی ہے، لیکن الاؤ کر دیا تھا کہ اب یہ لوگ آپ کے ساتھ کچھ کریں. تو اتنا زبردست صحابہ رضی اللہ عنہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ٹرین کر چکے تھے کہ اب وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اب جو ہے مل کر اٹیک کر سکتے ہیں مشرکین پر، جو دوسری بھی جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر.
تو یہ پھر آیت نازل ہوئی. اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا اور پھر کوئی اگر کچھ ہم، کوئی پوائنٹ بولنا چاہ رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ بھی بیچ میں انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی بات اگر کسی کو کرنی ہو یا کچھ کلیئر نہ ہو رہا ہو تو. پھر پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شاعر کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ زبردست. اچھا صحیح اس میں میرے خیال سے جی یہ بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اس کا جنگ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو جنگ کی پرمیشن دے دیا تو اب جنگ برائے جنگ ہوتی رہی, یعنی کہ وہاں سے وہ اٹیک کر رہے ہیں, یہاں سے آپ اٹیک کر رہے ہیں, تو آپس میں کوئی دشمنی کا جو مقصد تھا وہ یہ نہ ہو کہ بھائی انہوں نے ہم پہ حملہ کیا, اب ہم بھی مقصد سارا کا سارا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا ہے. تو وہ پرپز, مین پرپز یہی ہونا چاہیے بیک آف دا مائنڈ میں نا, آپس کی دشمنیاں, آپس کی رنجشیں اور یہ کہ ہمیں کیوں تکلیف دی, اور یہ سب موٹیوز نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, مین چیز یہ ہو کہ اسلام کو قائم کرنا ہے, یہ جو ہے ذہن میں ہونا چاہیے, اور پھر آپ جنگ کے لیے آگے بڑھیں, ورنہ تو بس جنگ برائے جنگ ہوتی ہی چلی جائے گی اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں آ رہا ہوگا نا. تو یہ مطلب چیز ہے آپ میرے کا خیال سے. مقصد یعنی ہونا چاہیے اقامت دین، یہ ہے ہوں مین مقصد. وہاں پہ آئے ہیں ہوں ہم تو دین کو قائم کرنے، اور ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہیں ہم نے اگر زمین پہ اقتدار سونپ دیا ہے، مکنہ فی الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو وہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یعنی کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے پھر بھی آپ سے جنگ ہوگی، نماز نہیں قائم کر رہے ہیں پھر بھی آپ سے جنگ ہوگی. ان تمام حالات میں نا جنگ ان میں بھی ہوں جائز ہے، یہ نہیں کہ صرف جنگ لڑائی فائٹ اس سے ہو، یہ نہیں مقصد ہے. ہوں صحیح. فریدا جی، جی جی عائشہ. آ، جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے اقامت دین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ اس پہ تو کافی لمبا ایک ٹاپک چھڑ جائے گا میرے خیال سے, ہے نا, تو اس کو ہم میرے خیال سے بعد میں ڈسکس کر لیں, گروپ پہ ڈسکس کر لیں, ٹھیک ہے. ابھی سیرت پہ فوکس جی کرتے ہیں جی کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے نا عائشہ, وہ کافی زیادہ ایک ڈیٹیل, اس کے لیے الگ سیشن رکھ سکتے ہیں. عائشہ کیا خیال ہے نا, کہ ہم جی لوگ جی کیا کیا بہت رول اچھا پلے رہے کر گا. سکتے ہیں کام مطلب کے ہم لیے, ہے نا. بہت جی یہ بہت بہت گہرا ضروری ہے. ٹاپک ہے. ہاں بہت گہرا بالکل ٹاپک بالکل. ہے وہ عائشہ ایک ضرور. اٹ سیلف. وہ بالکل عائشہ, وہ جو ایک گروپ نیا بنا ہے نا ایکٹیویزم کے اوپر, جی ویمن جی ایکٹیوسٹ کر کے جو گروپ ہے, وہ بنا ہی اس پرپز کے لیے کہ ہم خواتین کیا رول پلے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے جی جی ڈسکشن تو بہت کر لیا کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے, زمانہ بڑا خراب ہے, معاشرہ بڑا خراب ہے, ہم بڑے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے علاوہ سب بڑے خراب ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب باتیں تو خوب ہو گئی ڈسکس, لیکن پھر کیا کیا ہم نے آگے امپلیمنٹیشن کیا کی نا, پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں آگے جا کے ایک دم جہاد پہ نکل جائیں گے ہم سب خواتین, یہ تو نہیں کرنا ہے نا, لیکن اپنی جگہ جی پہ جی رہتے ہوئے جو ہمیں گیون سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں, جس جگہ ہمیں پلیس کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی پوری ایک پلاننگ ہے. اب ہماری مرضی ہے, اب ہم چاہیں تو اس کے اوپر کوئی عمل کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ادر وائز جس طرح گزار رہے نہیں گزر جائے, جس طرح اوروں کی اکثریت کی زندگی گزر رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اکثریت نے جہنم میں جانا ہے, تو بس پھر جی اس طرح سے ہم چاہیں تو کر لیں, چاہیں تو ہم جس جگہ پر پلیسڈ ہیں, آپ تو پلیسڈ بھی کہاں پر ہیں کہ آپ کے نام سے سب لوگ پڑھ سکتے ہیں, تو وہ جو ہے وہاں پر رہتے ہوئے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں نا. تو وہ جو نیا گروپ بنا ہے وہ اسی لیے بنا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم لوگ اس کو انشاءاللہ میں ڈسکس کریں. جوائن کروں گی اس کو. جی جی ہاں جوائن بالکل کروں گی. بالکل, اور سارے آئیڈیاز ایک دوسرے کو دیں, کیونکہ اکیلے بیٹھ کے تو ایک کونے کمرے میں ہمیں سمجھ نہیں آنا نا یوٹیوب کے چند ویڈیوز دیکھ کے کہ کیا کر سکتے جی ہیں, جی لیکن جب سب خواتین مل کے ڈسکس کریں گی نا تو ڈیفینیٹلی اتنی بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اتنا جی جی کانفیڈینس ہمیں اپنے اوپر رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ نہیں ہم تو عورتیں جی ہیں, ہم جی تو کمزور ہیں, ہم تو یہ ہم تو وہ, یہ رونا دھونا نا بس کوئی فائدہ نہیں. اتنا انٹیلیجنس دیا ہے, اتنی صلاحیتیں دی ہیں عورتوں کے اندر, ہم سب جانتے ہیں, اس کو نکھار کے باہر لانا, یقین کریں اس گروپ کا صرف یہ مقصد ہے. تو انشاءاللہ یہ جو آپ کا سوال ہے بہت انشاءاللہ. اچھا ہے عائشہ, لیکن آئی ایم ایکسٹریملی سوری یہاں پہ اس کا جواب کیٹر نہیں ہو پائے گا, تو جی وہاں پہ جی انشاءاللہ کرتے ہیں الگ سیشن, ٹھیک ہے نا. چلیں جی اوکے, انشاءاللہ. آگے اور آگے اگر ہم بڑھتے سے ایک بھی شخص ہدایت پالے تو 100 اونٹوں سے زیادہ ثواب اس کا ملتا ہے. ہیں. بے شک بے شک. صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی اور مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی. البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے.
صحیح ہے، آیت جنگ کا وہ بتا رہی صحیح تھی کب ایگزیکٹلی نازل ہوئی تھی، یہ ایگزیکٹلی نہیں ہاں بتایا جا سکتا۔ جنگ صحیح۔ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے 2 منصوبے تیار کیے۔ کشور آنٹی مجھے یہ پیراگراف بالکل بھی سمجھ نہیں آیا، میرے خیال سے آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکتی ہیں یا پھر دوبارہ ریڈ کر لیں ایک اچھا، دفعہ اس کو۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی تھی، لیکن جن حالات میں یہ نازل ہوئی وہ چونکہ صرف محض قریش ان کی قوت اور طاقت کا نتیجہ تھا، اس لیے حکمت ہوں، کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ کہ واقعی میں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس حکمت یہ کی میرے خیال وجہ سے کیا ہاں، تھی۔ اس حکمت ہاں کی وجہ ایگزیکٹلی۔ یہ تھی کہ مسلمان اپنا جو پاور ہے ان کی، اس کا دائرے کو اس تک ہے تک، یعنی مدینہ میں بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوگی، تم ادھر سے گزر رہے ہو تو ہم تمہیں وہاں روک لیں گے، ہمارے پاس یہ پاور ہے کہ ہم بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر تم نے مکہ میں ہمیں نقصان پہنچایا تو ہم تمہیں مدینہ میں اس راستے میں روک لیں گے، ایک چیز ہے اور نا؟ مجھے جو اس پیراگراف سے سمجھ آ رہی ہے وہ میرے خیال سے یہ بھی ہے نا کہ وہ تو انہوں نے فار گرانٹیڈ لیا ہوتا نا، یہ تو بھائی ان کو تو صبر کی تلقین دی ہے نا ان کے لیڈر نے، ہاں مکہ میں تو صبر کی تلقین تھی، تو چلو فائدہ اٹھاتے ہیں، مدینہ میں بھی صبر ہی ہاں، کرتے رہ جائیں گے، ہم اپنا کام کیونکہ پورا ان کر کا دیں گے۔ تجارت ہوتی ہی مکے شام سے تھی نا، تو جو مکے سے شام تک جو آنے جانے کا راستہ تھا، تو انہوں نے وہ کہا کہ ان کے اوپر ان کا پاور تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ تو کرتے ہو ہم سے جنگ، تو ہم بھی تمہیں وہاں پہ بتائیں گے بدلہ، تو اس کے ڈر سے پھر یہ رک جائیں گے، یہ نہیں نقصان کشانٹی یہ بس پہنچائے۔ اب سیشن کا ٹائم بس اب ختم، بالکل سیشن اوکے ختم ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے، اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب۔ بالکل سب لوگ سب لوگ